बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं आप हज़रात को खुशामदीद कहता हूँ। डेरा इस्माइल ख़ान मिलियन मार्च के बाद आपसे रब्ता नहीं हुआ था। तो आज यहाँ पर चूँकि ख़त्म बुखारी की तकरीब थी तो हमने ज़रूरी समझा कि इस मौके पर आपसे भी मुलाकात हो जाए, कुछ आपसे बातचीत भी हो जाए। बहरहाल मुल्क की हालात तो रोज़ बरोज़ पेचीदा होते चले जा रहे हैं और हमारा जो एक बड़ा दावा है वो यही कि पाकिस्तान की जो नज़रियाती शनाख्त है उसको ख़त्म किया जा रहा है। चनांचे इस्लामाबाद में जो कल औरतों का दिन मनाया गया है, तो जिस तरीके से उन्होंने हमारे मुल्क की तहज़ीब और हमारे तमद्दुन को पामाल किया है और जिस तरह उन्होंने अखलाकियात का जनाजा निकाला है और बेहयाई और फहाशी का और एक मादर पिदर आज़ाद मुआशरे का उन्होंने झंडा उठाया है, तो ज़ाहिर है कि इससे पूरी कौम तशवीश में मुब्तला है कि हम इस मुल्क को किधर लेके जा रहे हैं। अपने ऊपर तो उनको तनकीद बर्दाश्त नहीं होती और यहाँ तक कि हमारे कारकुनों को भी गिरफ़्तार किया जा रहा है कि जी आप नफ़रत अंगेज़ और इस किस्म की पोस्टें चला रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़। तो इस किस्म की चीज़ें पर जो कदगनें लगाई जा रही हैं और हर हमारे मुल्क में जब हुकूमत आती है तो कहते हैं जी हमने 90% दहशतगर्दी ख़त्म कर दी है, लेकिन जब अगला आता है तो फिर वो नए सिरे से शुरू हो जाता है और फिर वो कहता है मैंने 90% ख़त्म कर दी है। आज हिंदुस्तान के दबाव में आकर हमने जो असर नौ नेशनल एक्शन प्लान को मुतहर्रिक करने का सोचा है, तो हम तो पहले से कहते रहे कि फ़ौज के अलावा किसी को मुसल्लह क़ुव्वत नहीं होना चाहिए मुल्क में। और ये जो गैर रियासती किस्म के वहाँ पर मुसल्लह तंजीमें मौजूद हैं, फ़िरक़ा परस्त तंजीमें मौजूद हैं, और हम कहते रहे कि ये तमाम तंजीमें और मुसल्लह लोग और उनके मराकज़ ये एस्टेब्लिशमेंट के परों के नीचे पल रहे हैं। तो हमारी बातों को उस वक्त मुल्क दुश्मनी कहा जाता था और आज फिर उसको बुनियाद बनाकर सिर्फ ये नहीं कि उन तंजीमों के ख़िलाफ़ कोई क्रैकडाउन किया जा रहा है, अगर वहाँ तक महदूद है हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जब उसको वसी किया जाएगा तमाम मदारस की तरफ और तमाम दीनी मदारस में पढ़ने वाले लोगों की तरफ और उनसे वाबस्ता लोगों की तरफ, तो ज़ाहिर है कि ये फिर मुल्क के अंदर एक मुज़ाहिमती तहरीक का सबब बनेगा और एक अनरेस्ट का सबब बनेगा। हम इतने बड़े बड़े मिलियन मार्च कर रहे हैं और उससे एक आवाम की ओपिनियन सामने आ रही है, आवाम की राय जो है सामने आ रही है, लेकिन किसी आम आदमी की ज़िंदगी भी उससे मुतासर नहीं हुई है और पूरे मुल्क में अमन सुकून के साथ पूरे आवाम का एक राय दुनिया के सामने आ रही है। इसका माना यह है कि हमारे जो एहतजाज हैं या हमारी जो तहरीकें हैं वो अपने मकासद तक महदूद रहती हैं, वो न रियासत के ख़िलाफ़ होती हैं, न रियासत के लिए कोई नुकसान का बायस होती है, न पब्लिक के लिए नुकसान का बायस होती है, न वो इज़्तिराब पैदा करती हैं, न वो मुल्क कौम का सुकून ख़राब करती हैं। जब भी मुल्क कौम का सुकून ख़राब हुआ है तो हुकूमती हथकंडों से हुआ है। हुकूमत जब इस किस्म के इक़दामात करती है तो फिर उससे ही हालात ख़राब होते हैं। तो हम आज भी यही कहेंगे कि हमारे तर्ज़ अमल से कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन अगर इस तरीके से पाकिस्तान हम देखेंगे कि जिस पाकिस्तान में उर्यानियत होगी, सर बाज़ार होगी, दुख्तरान कौम को सर बाज़ार नचाया जाएगा, उनकी इज़्ज़त व नामूस को और उनकी चादरों को नोचा जाएगा, तो फिर इस पर रद्द-ए-अमल तो आएगा। फिर हयादार लोग जो हैं वो भी तो आखिर कम से कम गैरत रखते हैं
ایک احساس تو رکھتے ہیں. اس قدر بھی تو ہم ایک مردہ معاشرہ نہیں ہے کہ ہمیں رد عمل نہیں آتا اس حوالے سے. تو اس اعتبار سے ہم متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں رک جانی چاہیے، ورنہ ظاہر ہے کہ پھر ہمیں اس پر رد عمل دینا ہمارا حق ہوگا، کیونکہ ہم جو بات کریں گے وہ آئین کے مطابق ہوگا. ہماری تہذیب کا تحفظ یہ آئین کا تقاضا ہے، ختم نبوت کا تحفظ یہ آئین کا تقاضا ہے، ناموس رسالت کا تحفظ یہ آئین کا تقاضا ہے، قرآن و سنت کی بات کرنا یہ آئین کا تقاضا ہے. لہٰذا یہ عجیب ریاست ہے کہ جس کا ایک آئین ہے اور آج آئین کی نفی ہو رہی ہے. جو آئین کی نفی کرتے ہیں وہ ملک کے وفادار، اور جو آئین کی سے وفاداری کی بات کرتے ہیں اور اس حوالے سے بات کرتے ہیں ان کو ایک غدار کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو یہ روش ہمیں کسی قیمت پر بھی قابل قبول نہیں ہے. جس قسم کی حکومت یہاں ہے، اس حکومت کے کلچر، اس کی ذہنیت وہ سب ہمیں معلوم ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ اس پورے سینیریو میں ہماری اسٹیبلشمنٹ بریکٹ ہو رہی ہے جی. اور جب ہماری اسٹیبلشمنٹ اور پھر ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ اس میں بریکٹ ہوگی تو پھر کل یہی ہوگا کہ جی آپ تو ریاست کے خلاف بات کر رہے ہیں، آپ تو ریاستی ادارے کے خلاف بات کر رہے ہیں. ریاستی ادارے اگر اپنے حدود میں نہیں رہتے، اگر انہوں نے ملک کا دفاع کیا ہے تو ایک جمعیت علماء اسلام واحد جماعت ہے کہ جس نے ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر میں ان کے حق میں مظاہرہ کیا ہے، ان کی دفاعی صلاحیت اور دفاعی کردار پر اس کو تحسین پیش کیا. لیکن اگر وہ اپنے حدود سے باہر نکل کر سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، ایسی حکومت کو فروغ دیتے ہیں اور طاقت دیتے ہیں جس کے مادر پدر آزاد معاشرے کا ایک تصور ہے، بے حیائی و فحاشی ان کی شناخت ہے، تو پھر اس طریقے سے تو معاملات نہیں چلیں گے نا. پھر ایک جمہوری حق ہے ہمارا، ہم اس کو پھر استعمال میں لائیں گے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ریاستی ادارے جو ہیں اس میں بریکٹ ہوں. میں اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میاں نواز شریف صاحب اس وقت جیل میں ہیں اور دنیا جانتی ہے کہ وہ دل کے مریض ہیں. میڈیکل بورڈز کہتے ہیں کہ ان کو دل کا مسئلہ ہے، اور یہاں ان کو کسی ایسے انسٹیٹیوٹ میں نہیں لے جایا جا رہا کہ جہاں ان کے دل کا علاج ہو سکتا ہو، اور نہ ہی بیرون ملک ان کو جانے کی اجازت دی رہی ہے. اس کو بھی ہم ایک ریاستی جبر سمجھتے ہیں. یہ کوئی انصاف کا تقاضا نہیں ہے. ایک ایسا ادارہ کہ جن کو تشکیل ہی اسی لیے دیا گیا ہے کہ وہ سیاسی انتقام لے گی لوگوں کے ساتھ اور احتساب کے نام پر لے گی، تو احتساب کے نام پر انتقام لینا، عدل کے نام پر جبر کرنا، یہ چیزیں تو ہیں، پھر دنیا قبول تو نہیں کر سکتی ان چیزوں کو جی. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جبر بند ہونا چاہیے، اور ایک انسانی حقوق ہیں، وہ عام آدمی کی بھی ہیں، وہ ملک کے پرائم منسٹر کی بھی ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو جو بھی ان کا حق ہے وہ ان کو مہیا کیا جائے، اور اس طرح جبر کا مظاہرہ کر کے ان کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا جا رہا ہے وہ بہرحال ایک پاکستانی معاشرے کے لیے اور پاکستان جیسے ملک کے لیے کوئی زیب نہیں دیتا، اس کے لیے کوئی حسن نہیں پیدا کر رہا، بلکہ اس پر سوالیہ نشان مرتب کر رہا ہے. مولانا صاحب، حکومت کی طرف سے تو یہ موقف اختیار کیا جا رہا ہے، پنجاب حکومت کی طرف سے ان کو علاج معالجہ کی سہولیات دی جا رہی ہیں، مگر کہا یہ جا رہا ہے کہ جو نواز شریف کی فیملی اور خود وہ بیماری کی بنیاد پہ سیاست کر رہے ہیں. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ حکومت کا موقع یہ ہے کہ ہم علاج معالجہ کی تمام تر سہولیات یہاں پہ دینے کو تیار ہیں؟ دیکھیے، یہ زبانی باتیں ہیں. یہ کہنا کہ آپ جو ہیں سیاست کر رہے ہیں، پھر یہی دعا کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہی بیماریاں عطا کر دیں تاکہ پھر بھی وہ جیل کے اور اسپتال کے بستروں میں سیاست کر سکیں. یہ کون سی بات ہے؟ مذاق ہے یہ تو. سنجیدہ لوگوں سے اس قسم کی باتوں کی توقع نہیں کی جا سکتی. یہ غیر سنجیدہ لوگوں کے لب و لہجے ہیں، گفتگو ہیں جو ہمیشہ ہمارے ملک کی سیاست میں چلتے رہتے ہیں. مولانا صاحب، ملین مارچ کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ آپ اس کو ملتوی کرنے کا بھی آپ کی سوچ بچار جاری ہے اسلام آباد مارچ کی طرف، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کوئی ایسا پلان زیر غور ہے؟ اس وقت تک تو ہمارے ملین مارچ جا رہے ہیں. 8 ملین مارچ ہمارے ہو چکے ہیں. ابھی ہم پہلی مرتبہ فاٹا کے علاقے میں جا رہے ہیں، اور شمالی وزیرستان میں 24 تاریخ کو ملین مارچ ہوگا.
फिर उसके बाद 31 मार्च को सरगोदा में होगा, शाहीनों के शहर में इंशाअल्लाह। और हम इस दौरान में इजलास बुला रहे हैं मुत्तहिदा मजलिस अमल का भी, और एक गैर रस्मी इजलास सरबराहों की सतह पे, और जमीयत उलमा इस्लाम की भी हम अपनी मजलिस आमला का इजलास बुला रहे हैं, ताकि आइंदा की जो हमारी हिकमत अमली है वो तय की जा सके। सर थोड़ा सा वुमन यूनिवर्सिटी की तरफ ये करेंगे सर, जिस तरह से मुलाजिमीन को नौकरियों से निकाला जा रहा है और जिस तरह से वफाकी वज़ीर यमीन खान गंडापुर यूनिवर्सिटी करप्ट इंतजामिया की पुष्पनाही कर रही है, इसके ऊपर आप क्या सर कहेंगे? हज़रत आप तो बड़े मज़लूम लोग हैं जी इस हवाले से, और मुझे यकीन है कि आपके सर पे ये बात थोप दी गई है कि ये आपका इंतखाब है, तो मेरा यकीन है कि ये आपका इंतखाब नहीं है। तो ऐसे नाअहल लोगों को जब इक़्तिदार में लाया जाता है तो इसीलिए लाया जाता है ताकि उनके सहारे एस्टेब्लिशमेंट हमेशा अपना खेल खेलता रहे, और ज़िम्मेदारियाँ जो हैं उन लोगों पे आती रहें कि जो कुर्सियों पर बैठ कर बड़े मुतमईन और खुश नज़र आते हैं जी। मैंने कभी भी इस पर तबसरा नहीं किया है, आज आपने इस पर पूछ लिया है। तो यूनिवर्सिटी के हवाले से यकीनन हर डेरेवाल जो है वो मुस्तरब है, और अब तो ये सिर्फ डेरे का इदारा नहीं रहा है, ये तो अब एक बैनुल-अक़वामी इदारा है, पूरी दुनिया के तलबा यहाँ पढ़ते हैं। लेकिन हमने इसको सियासत का अखाड़ा बना दिया है, और जो हमारे माहौल से वाकिफ़ लोग नहीं होते उनको बाहर से लाकर जब यहाँ इंतज़ाम हवाली किया जाएगा तो फिर वो इसी नाकामियों का सामना करेंगे जिस तरह आज हो रहे हैं। यकीनन इदारों को चलाना, यूनिवर्सिटीज़ को चलाना, हज़ारों नौजवानों को बैक-वक्त चलाना, तो ये आसान काम नहीं है, मुश्किल काम ज़रूर होता है, लेकिन तदबीर के साथ, हिकमत के साथ पूरे निज़ाम को बहरहाल मुश्किलात का सामना करते हुए भी आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ तो ये है कि हम तो यूँ महसूस कर रहे हैं कि जैसे हमारी यूनिवर्सिटी बैठ जाएगी, और इस वक्त वो जैसे नज़र की हालत में हमें नज़र आ रही है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि अगर हम पूरे मुल्क को देखें तो पहले आप अपनी यूनिवर्सिटी को देख लें, जो उसका हाल है वो तकरीबन पूरे मुल्क का हाल है। मौलाना साहब, इंडिया की तरफ से जो हालिया दिनों में जारहियत की गई है, पीटीआई की हुकूमत ने उसको बड़ा भरपूर जवाब दिया है, और कहा यह जा रहा है कि भारत जो है वो पहली दफ़ा बैकफुट पे गया है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ जी कि जो पार्लियामेंट में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है वो ये नहीं है कि हमने बहादुरी दिखाई है, उसमें इस पर मुतमईन करने की कोशिश की गई है कि हम ऐसी पसपाई इख्तियार कर लें कि जिसमें हमारी थोड़ी सी इज़्ज़त भी रह जाए। तो ये चीज़ें जो हैं जो हमें एक बैक फुट पे हमें ले जा रही हैं, और आपने देखा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान किसी अपने एक दोस्त मुल्क की भी हिमायत हासिल नहीं कर सका है, और सिर्फ तुर्की ने भी इस पर अगर सिर्फ वज़ीर ख़ारजा की सतह पर एक मुस्बत रद्द-ए-अमल हमारे हक़ में दिया है, बाकी किसी मुल्क ने भी हमारे हक़ में कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया है। और फिर जिस तरीके से हमने फ़ौजी को या पायलट को वापस किया है, मेरे ख़्याल में ये ख़ुद एक आसाबी शिकस्त खुर्दगी की अलामत है। ये इसकी अलामत नहीं है कि जी हम जंग नहीं चाहते, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन जब उन्होंने हमला किया और हमने जहाज़ गिरा दिया और उसका पायलट हमारे कब्ज़े में आ गया, तो फिर उसको इस तरह छोड़ना किस ज़ाब्ते के तहत? कहते हैं जी जेनेवा कन्वेंशन के तहत। जेनेवा कन्वेंशन के पहले ये तो वाज़ेह करो कि वाकई वॉर डिक्लेयर हुआ है या नहीं हुआ। अगर वॉर डिक्लेयर नहीं हुआ तो ये POW कैसे बना? किस बुनियाद पर आपने इसको वापस किया है? क्या उनसे आपने ज़मानत ली है? वो तो उसके बाद भी दंदना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं वहाँ पर। तो ये सारी सूरत हाल हमें बिल्कुल उल्टी बनाकर पेश की जा रही है, और फ़तह को शिकस्त में तब्दील करके पूरी कौम के सर जो हमारे जवानों ने बुलंद किए थे उसको दोबारा से सरनगू करना, उसमें तो किरदार है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसको किसी बहादुरी के साथ या अक़ल के साथ या हिकमत से ताबीर किया जा सकता है। मौलाना साहब, कुछ हल्कों का ये कहना है कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल मुल्क की मजबूरी बन चुकी है, इसमें
سی پیک کے حوالے سے کچھ سازشیں جاری ہو چکی ہیں کہ اس کو رول بیک کیا جائے، اس پہ جو کام ہو رہا تھا اس کو التوا کا شکار کیا جائے، تو اس کے بارے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ سی پیک کا مستقبل کیا ہے؟ سی پیک کا مستقبل آپ تو کہہ رہے ہیں کہ کیا جائے کی باتیں ہو چکا ہے جی. انہوں نے 1 سال کے لیے تمام سی پیک کا منصوبہ مؤخر کیا. 24 ارب روپیہ 27 ارب روپے میں سے 24 ارب روپیہ انہوں نے باقاعدہ سی پیک سے اٹھا کر ترقیاتی اسکیموں میں ڈال دیا ہے. اب آپ بتائیں کہ ممبران کو فنڈز کے طور پر ان کو مہیا کرنا، یہ تو جس کو کہتے ہیں نا کرپشن، یا جس کو آپ کہتے ہیں چور وغیرہ، وہ تو پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی انہوں نے کوئی خلاف قانون یا قانون کی آنکھوں پر دھول ڈال کر انہوں نے کچھ حاصل کیا ہوگا. یہاں تو دن دہاڑے ڈاکہ ڈالا گیا ہے پاکستان کے سرمایہ پر اور ہڑپ کیا گیا ہے جی. یہ تو بہت بڑا ڈاکہ ہے کہ آپ 24 ارب روپیہ قوم کے جو سی پیک کے منصوبے سے وابستہ ہیں آپ اس کو اٹھا کر لے جائیں اور آپ اس کو ترقیاتی اسکیموں میں ڈال دیں جی. اس کا معنی ہے کہ آپ کا خزانہ خالی ہے. آپ نے 6 مہینوں میں 15 ارب روپیہ روزانے کے حساب سے قرض دے لیے ہیں. اب یہ ملک تو پورا کا پورا قرض میں ڈوب چکا ہے. آئندہ کتنی نسلیں ہوں گی جو شاید اس کو اتارنے میں ان کی زندگیاں کھپ جائیں گی، اور شاید ہم اتنے بڑے قرضوں سے نجات نہیں پا سکیں گے جی. قرضوں سے نکلنے کی باتیں کرنے والے، ٹیکس آج کوئی نہیں دے رہا. 6 مہینے ہو گئے ہیں جو کہتے تھے کہ ہمارے ملک میں کون ہوگا جو کل ٹیکس نہیں دے گا. آج دینے والے بھی جو ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. ٹیکس دینے کو کوئی اعتماد نہیں کر رہا حکومت کے اوپر. پیسہ جو نواز شریف کے زمانے میں کچھ واپس آنے لگ گیا تھا اور ہمارے کاروباری طبقہ سمجھ رہا تھا کہ پیسہ ملک میں واپس آ رہا ہے، آج پیسہ واپس چلا گیا ہے اور کوئی ملک میں کاروبار کرنے کو تیار نہیں ہے جی. اور پھر بھی اس کے باوجود مرغی کی طرح گندگی میں چونچ بھی مارتے ہیں اور اونچی بھی رکھتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات کی. مولانا صاحب، آپ زرداری سے آپ کی ملاقات پچھلے دنوں ہوئی تھی، جس میں ان کی طرف سے یہ اظہار کیا گیا تھا کہ حکومت کے خلاف اگر آپ تحریک چلاتے ہیں تو اس بار وہ آپ کے ساتھ اسلام آباد مارچ ہوا جو بھی ہوگا کے ساتھ تعاون کریں گے. کیا مسلم لوگ اب اس آپ کے ساتھ آ رہی ہے پیج پہ اکٹھے ہونے کے لیے احتجاج کے حوالے سے، ابھی اس کی طرف سے فی الحال خاموشی اختیار کی جا رہی ہے؟ دیکھیے، ابھی تو زبانی بیانات کی حد تک تو ٹھیک ہے، جو ان کے بیانات آئے ہیں. پھر پارلیمنٹ کے اندر جو ہمارا احتجاج ہے اس پر بھی وہ وہاں پر سپورٹ کر رہے ہیں ہمیں. لیکن جس طرح اس کا نام بڑی پارٹیاں ہیں اور ان بڑی پارٹیوں کو آج میدان عمل میں ہو کر اترنا چاہیے تھا، اس میں وہ قوم کو مایوسی کا سبب بن رہے ہیں جی. اب تو جمعیت علماء تنہا میدان میں ہے جی، اور تنہا میدان میں ہونے کے باوجود پبلک کا جو رجوع ہے اس کی طرف، ایون کہ خود انہی پارٹیوں کے ورکر جو ہیں وہ ہمارے جلسوں کی طرف آ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب یہ جماعت ہماری ترجمانی کر رہی ہے. ڈیرہ اسماعیل خان کی تاریخ میں شاید اتنی بڑی انسانیت کو ایک میدان میں نہیں دیکھا گیا ہوگا پوری تاریخ میں جی. یہی صورتحال مردان میں تھی. ہم دور دراز کے علاقوں میں وہ بدین میں جا کر ٹنڈو غلام علی میں ہم نے جلسہ کیا، انسانوں کا سمندر تھا. نصیر آباد صحرائیں ہیں، ڈیرہ الیار میں ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا کہ 3-4 کلومیٹر تک انسانیت ہے، کہاں تک لوگ پھیلے ہوئے ہیں جی. تو یہ سلسلہ عوام کی اس رائے کو سامنے لا رہا ہے. اس میں نہ جذباتیت ہے، اس میں نہ شدت ہے، اس میں نہ ملک کے کسی ایک آدمی کی زندگی متاثر ہوئی ہے، نہ اس کے دن رات کے کاروبار متاثر ہوئے ہیں. اتنا سموتھلی ساری قوم کو پرامن انداز کے ساتھ لانا اور اس کی اوپینین کو دنیا کے سامنے رکھنا. لیکن سوال یہ ہے کہ کچھ محاسبہ آپ نے بھی کرنا ہے، کیونکہ میڈیا کی دنیا آپ کی دنیا ہے، اور جو قدغنیں اس وقت ہمارے اوپر لگائی گئی ہیں کہ اتنے بڑے اجتماعات وہ آج ٹی وی پہ نہیں آ رہے جی. الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا مکمل خاموش ہے، اس حوالے سے بلیک آؤٹ کیا جا رہا ہے جی. تو یہ کہ کیا جمہوریت ہے جی؟ اس لیے تاکہ پاکستان کی جو نظریاتی شناخت کی بات کرتے ہیں وہ ہائی لائٹ نہ ہو سکے جی. اگر بے حیائی اور فحاشی کے مناظر ہیں تو کل تو پورا میڈیا اس سے بھرا ہوا تھا جی. اور جس قسم کے وہ کتبے لکھے ہوئے ہیں جی، میں تو نہیں بیان کر سکتا یہاں آپ کے سامنے. اور وہ بینر لیے کھڑے تھے اور دنیا کو دکھا رہے تھے کہ ہم کیا ہے اور ہم کیا نہیں ہے جی. تو اس طریقے سے کہ جیتے اس پر پھر رد عمل آئے گا. اور ہم یقیناً کچھ اندازہ بھی نہیں تھا ہمیں
اور پھر یہ کہ اس سے قبل ہمارا یہ خیال تھا کہ اس لبرل دنیا کے اوپر ایک پریشر ہے، شاید وہ ایک ایسے ایونٹ پہ وہ ثابت کریں گے کہ دیکھیے آپ ہمارے بارے میں غلط تاثر دے رہے تھے، ہم تو بڑے حیا والے لوگ ہیں اور ہم تو قومی تہذیب کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس طرح ایکسپوز ہوئے ہیں وہ لوگ کہ اس کے بعد تو ممکن نہیں ہے کہ پاکستانی قوم اس کو برداشت کر سکے گی انشاءاللہ۔ صوبائی وزیر پنجاب کا فیاض چوہان نے ہندو کے خلاف بیان دیا تھا، اسے تو نظام لے لیا گیا، لیکن پیسے والے نے کہا تھا عمران خان کے الگ کے بعد عمران خان سب سے بڑا آدمی ہے، اسے نہ وزارت لی ہے، نہ اس کے خلاف کسی نے احتجاج کیا، نہ اس کے کسی نے مذمت کیا، وہاں سے وہ آپ کی پارٹی کے ایک لیڈر نے کم اسمبلی میں بیان دیا تھا، اس کے بعد نہ آپ کی طرف سے بیان ہے نہ کسی سیاسی پارٹی کی طرف سے بیان ہے اس مذمت۔ اس پر اپوزیشن تو ایک ہے تقریباً، اور اس کا احتجاج بھی مشترکہ چل رہا ہے پارلیمان کے اندر، گو کہ قرارداد JUI نے تیار کی وہاں پر، اور پھر جب ہم نے پیش کی ہے تو ہمیں ایوان میں ابھی تک پیش نہیں کرنے دی جا رہی ہے۔ اب یہی تو سب سے بڑا سوال ہے کہ اگر ہندو کے خلاف بات ہوتی ہے، ہم بھی اس کے خلاف ہیں، یعنی اگر اس قسم کی بات، ہم انڈیا کے خلاف ہیں، ہم ہندو کے خلاف نہیں ہیں، ہندو ہمارے ملک کا شہری ہے، ہمارے ملک کا معاشرے کا حصہ ہے، سکھ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، عیسائی مسیحی جو ہے ہمارے اس معاشرے کا حصہ ہے، اور میرے پارٹی کے تو اراکین ہیں جی، اسمبلی میں ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، پارلیمنٹ میں ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہماری سیٹوں پر بیٹھتے ہیں، تو اس قسم کی چیزوں کو ہم حوصلہ افزائی نہیں کر رہے، لیکن اگر ملک میں اللہ کے خلاف بات ہوتی ہے، اللہ کے پیغمبروں کا اور انبیاء کرام کا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو گرایا جاتا ہے، اس کو تحفظ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی مذہبی ایشو ہے، مذہبی ایشو بھڑک اٹھے گا، تو مذہبی ایشو تو ہم نے اٹھائے ہیں، ناموس رسالت پر تو ہمارے میلین مارچ ہو رہے ہیں، ختم نبوت پر تو ہمارے میلین مارچ ہو رہے ہیں، تو جب ہمارے سیاسی لوگوں کے کمانڈ میں ہوتی ہے تحریک، اس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی قسم کا ارتعاش پیدا نہیں ہو رہا۔ یہ نہ صوفی محمد کی تحریک ہے، نہ خادم رضوی کی تحریک ہے، یہ ایک بڑے منجھے ہوئے سیاسی لوگوں کے اور سیاسی کارکنوں کی تحریک ہے، اور وہ ان کے پیرامیٹرز کو جانتے ہیں کہ ہم نے کس طرح پبلک کو ایک حق کی بات پر اکٹھا کرنا ہے، ملک کے نظریے پر اکٹھا کرنا ہے، ناموس رسالت کے عنوان پہ اکٹھا کرنا ہے، ختم نبوت کے لیے اکٹھا کرنا ہے، ورنہ توڑ پھوڑ کرنا یہ تو کون سی مشکل بات ہے۔ فساد برپا کرنا یہ مشکل چیزیں نہیں ہوتی، لیکن جذباتی ماحول کو آپ ایک سنجیدہ ماحول میں لے آئے اور اپنا موقف دنیا کے سامنے رکھے، یہ ہوتی ہے اصل بات۔ یہ اصل میں جو الیکشن گزرا نا، اس الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں پارلیمنٹ سے باہر رکھ کر اور ایک مذہبی جماعت جو مقبول جماعت تھی اس کی سیٹیں محدود کر کے دنیا کو ایک میسج دیا ہے کہ پاکستان میں مذہب کا رول ختم ہو گیا، مذہبی قوتوں کا رول ختم ہو گیا۔ یہ ایک میسج تھا جو دنیا کو دینا چاہتے تھے، ہم نے میلین مارچ کے ذریعے سے دنیا کو میسج دے دیا ہے کہ نہیں، پاکستان میں سب سے بڑی قوت آج بھی ہم ہیں، اور ریاستی قوت اپنے ریاستی وسائل کو استعمال میں لے کر ہمارے حجم کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جی۔ تو یہ میسج وہ بھی بھیج رہے ہیں ریاستی طاقت کو استعمال کرتے، اور یہ میسج ہم بھی بھیج رہے ہیں عوامی طاقت کو استعمال کرتے تھے۔ مولانا صاحب، آپ کی اس ساری گفتگو سے اور جو موجودہ حالات کا جو آپ نے سینیریو پیش کیا، اس میں یوں لگتا ہے کہ موجودہ حکومت اگر خود کوئی غلطی نہ کرے، حماقت نہ کرے، تو یہ 5 سال وہ پورے کرنے جا رہی ہے، آپ ایسے سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں اب مہینوں کی بات تو ہو سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ سالوں کی بات نہیں ہو سکتی۔ جیسے مدرسوں کے خلاف یہ اب نیشنل ایکشن پلان کے تحت مدارس کے خلاف جو ہوا ہے، نیشنل ایکشن پلان اگر اپنے حدود سے آگے جاتا ہے تو مدارس کے خلاف کریک ڈاؤن پہلے بھی ناکام ہوا ہے اور اب بھی ناکام ہوگا، پہلے بھی ہم نے مزاحمت کی ہے، اب بھی مزاحمت کریں گے۔ وفاقی وزراء کی طرف سے پچھلے دنوں بیان آیا تھا کہ قریب مولانا سے بھی میاں نواز شریف گوانڈی ہوں گے، تو آپ کے خلاف کوئی نیب کی کوئی کیسز چل رہی ہے، کوئی انکوائری ہو رہی ہے؟ اگر میرے خلاف نہیں ہوئے کوئی کیس تو سب سے پہلے آپ کو پتا ہوتا، ورنہ سعد اللہ خان کو تو پتا ہوتا ہی۔ ہم نے آپ کے سامنے زندگی گزاری ہے اور آپ سب جانتے ہیں ہم کس حیثیت میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے، ان چیزوں سے انشاءاللہ ہم خوفزدہ نہیں ہیں۔ اور میں یہ بات آپ کو عرض کر دوں کہ کوئی نیب ہمارے نزدیک احتساب کا ادارہ نہیں ہے، کوئی کیس ہمارے خلاف یہ مالیاتی کیس نہیں ہے، ادارے بھی سیاسی کام کر رہے ہیں، کیس بھی سیاسی ہیں، ایک قیدی بھی سیاسی ہیں، اور سیاست کے حوالے سے ان کا کردار سامنے آ رہا ہے، لہٰذا گرفتاریاں
ایوب خان کے زمانے میں بھی ایک قانون بنا تھا، پتہ نہیں وہ ڈیفینس آف پاکستان رولز تھا کیا تھا جی، اس کے ساتھ لوگ گرفتار کیے جاتے تھے کہ یہ دہشت گرد ہے، وہ بھی سیاسی قیدی ہوتے تھے۔